अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, प्रोग्राम एक लम्हा के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान हिरा वहीद और मेरे साथ मौजूद है बलूचिस्तान की दबंग आवाज़। बाप पार्टी से ताल्लुक़ है, दबंग तो ज़ाहिर होंगे सेनेटर दिनेश कुमार साहब। सर बहुत शुक्रिया। एक तरफ देखा जाए तो आप हुकूमत के इत्तेहादी हैं, लेकिन जहाँ पर बात होती है अवामी इश्यूज़ की, आप सेनेट में बात करते हैं, आप रोकते हैं, आप टोकते हैं। क्या ये एक ख़ास प्रेसिडेंट आपने सेट किया है? सेनेटर हैं, लेकिन सेनेट में अवाम की और ख़ुसूसन वो अवाम जो कि पसमानदा हैं, वो अवाम जिनके मसाइल की कहीं पर सुनवाई नहीं होती, क्या आप ये एजेंडा लेकर आए थे कि उनकी ही आपने आवाज़ बनना है? जी, जब मैं आया था तो जिस तरह से आपने कहा कि मेरा इस तरह से कोई एजेंडा नहीं था कि मैंने, क्योंकि हम हुकूमत के इत्तेहादी थे तो लाजमी हमें हुकूमत को सपोर्ट करनी पड़ती थी। मगर जब मैं यहाँ आया मैंने देखा कि यहाँ पर तो हमारी आवाज़ बिल्कुल कोई सुन ही नहीं रहा। और जो हमारा सूबा है, आपको पता है कि वहाँ पर काफ़ी अरसे से एक बेचैनी, ऐसा से कमतरी, तो यहाँ आकर मुझे पता पड़ा कि उस बेचैनी और ऐसा से कमतरी की जो असल वजह ये है कि जो यहाँ पर इस्लामाबाद की ब्यूरोक्रेसी है, जहाँ जो अरबाब इख्तियार हैं, वो हमें सीरियस लेते ही नहीं है। और हम जब भी बोलते थे तो वो इस तरह से कहते थे जैसे कोई मामूली सी कोई आवाज़। तो फिर मुझ में एक जज्बा हुआ कि जी मैं बलूचिस्तान से आया हूँ, बलूचिस्तान के मुझे वहाँ से बलूचिस्तान असम्बली में टोटल 65 मेंबर्स हैं अरकान, वहाँ से मैंने 40 वोट लिए। तो आप यूँ समझे कि मैं 75% बलूचिस्तान के जो चुने हुए मेंबर हैं उनका चुना हुआ नुमाइंदा हूँ। 40 वोट लेना बलूचिस्तान में मजाक बात नहीं है। तो मेरे समझे बलूचिस्तान में 40 हल्के हैं और उन जो वहाँ पर मसाइल के अंबार लगे हुए हैं। तो इस हवाले से जब मैंने पहले तो कोशिश की कि एक अच्छे तरीके से, एक शाइस्ता तरीके से जाकर कहते थे, मगर मैं नाउम्मीद हो गया। फिर इसके बाद मैंने, जब मैं मार्च में आए थे, जब मैंने जून में देखा कि जी हमारे साथ तो एक बहुत ज़्यादा ज़्यादती की रहे, तब से मैंने अपना एक चेंज कर लिया कि जी नहीं, मैंने हर चीज़ पर जो हमारे बलूचिस्तान के हवाले से या हमारे मिनॉरिटी के हवाले से जो हमारे साथ ज़्यादती होती है, और वो ज़्यादती यहाँ पर जो बैठे हुए हैं ब्यूरोक्रेट, में उन्हें कहता हूँ इस्लामाबाद के बाबू, जिन्हें पता नहीं है कि बलूचिस्तान के मारूज़ी हालात क्या हैं, वो समझते नहीं हैं। तो इस हवाले से मैंने अपनी तकरीर में दबंग आगाज़ किया और हमेशा इस चीज़ को जो भी हैं मैंने खुल कर बयान की, चाहे हमारे हुकूमती अरकान। आपने देखा अली मोहम्मद खान साहब मुझसे नाराज़ हुए कि जी दिनेश कुमार आप जो है ना ट्रेजरी बेंचेस में होते हुए अपोजिशन का किरदार अदा कर रहे हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि अगर बलूचिस्तान का कोई भी मसला हल नहीं होगा तो मैं चाहे ट्रेजरी बेंच में होऊंगा भी से अपोजिशन से भी ज़्यादा किरदार अदा करूंगा। दिनेश कुमार साहब, सबसे एक बड़ा फोरम है सेनेट का, अपर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट भी है। क्या समझते हैं यहाँ पर सुनवाई कम होती है या ब्यूरोक्रेसी का असर सुख ज़्यादा है, या अभी भी बहुत ज़्यादा डू मोर की ज़रूरत है? अच्छा, पहले मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि सेनेट बहुत ही ऐवान बाला है, तो ऐवान बाला की एक हैसियत होती है। मगर हम जब मैं आपको ऑनेस्टली, मैं वो एक लगी पटी बात नहीं कहूँगा, मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारी कोई अहमियत नहीं है। जो हम यहाँ ये बोलते रहते हैं ना, तो हमारी कोई अहमियत नहीं। हमारे यहाँ जो हम इतनी बेस मुबाइज़ा सेनेट की स्टैंडिंग कमेटी में, मैं कहता हूँ कि अगर कोई 90% में से 10% कोई मसले मसाइलों को एड्रेस किया जाता है, वरना तो हमारी ये है कि सिर्फ हम बोलते रहते हैं। मगर हमने अब स्ट्रेटजी चेंज की है। हमने कहा है कि हमने हर चीज़ पर जो हम आवाम के इशू लाएंगे उस पर अगर सुनवाई नहीं होती है तो हमने यहाँ की ब्यूरोक्रेसी को पकड़ना है, क्योंकि असल ज़िम्मेदार वही हैं। ब्यूरोक्रेसी, सारा निज़ाम उनके हाथ में है। हम तो ऐसे कठपुतलियाँ बनी हुई हैं। हमें जब भी हम किसी सेक्रेटरी के ऑफिस में जाते हैं तो हमें तो ऐसे लगता है कि वही अंग्रेज़ों के ज़माने के वो लॉर्ड्स बैठे हुए हैं। इस तरह से 100 चीज़ें हमें कह देते हैं, जी ये कानून में नहीं, यूँ नहीं है, वो नहीं। जहाँ पर उनका अपना मफाद आ जाता है या जहाँ कहीं पैसा आ जाता है तो वो सारे काम हो जाते हैं। आपके अभी एहतजाज अगर करेंगे पार्लियामेंट के अंदर रहते हुए या बाहर आना पड़ा तो किस हद तक शिद्दत आ सकती है? देखें जी, हमारी बलूचिस्तान अवामी पार्टी बनी इस मकसद के लिए थी। पहले हमारे यहाँ क्या होता था कि हमारे यहाँ जो मरकज़ की पार्टियाँ होती थी बलूचिस्तान से, उनके नुमाइंदे आते थे, उनमें सीरियसनेस नहीं थी। अब बलूचिस्तान अवामी पार्टी का यही मंशूर था
کہ ہمارے جو فیصلے ہوں گے بلوچستان میں، اور بلوچستان کے جو وفاق کے فیصلے بھی وہ ہم خود کریں گے. اگر ہمیں بلوچستان کے کوئی حقوق، جس طرح سے ہماری گیس تھی ہمیں نہیں دیے جائے، ہمارے منرل مائنز کی جس طرح ریکو دیکھ سین دیکھ وغیرہ، تو اس حوالے سے ہم نے کہا ہے کہ اگر ہم سمجھے کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی تو ہم انتہا تک جانے کے لیے. آپ سمجھتے ہیں کہ محرومیوں کے مسائل اور وفاق کا اثر انداز ہونا صوبے کے اوپر، ظاہر سی بات ہے وہاں پہ روزگار نہیں ہے، بلوچستان میں اتنا زیادہ اسٹریٹ کرائم ہے، ایران سے سمگلنگ کا، پیٹرول لوگوں کا ذریعہ معاش وہی ہے، آپ ایسے لوگوں کی نمائندگی کرنے یہاں پر سینٹ میں ہیں. کیا سمجھتے ہیں اگر آپ کی پارٹی باپ پارٹی کا ایک طرح سے قیام ہی وہاں کے عوام کے لیے ہوا، کیا وہ چپکلش نظر آتی ہے؟ حکومتی بینچز کو مسلسل چھوڑ کر مستقل فارورڈ بلاک بن سکتا ہے سینٹ میں؟ اگر دیکھیں ہمارا یہی ایک تھا بلوچستان عوامی پارٹی کا حکومت میں آنے کا، یا حکومت اتحاد کے ہم بلوچستان کے مسئلے مسائل ہیں جو ہمارے وہ حل کریں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے اپوزیشن میں رہ کر ہم نہیں کر سکتے. مگر اگر ہم حکومت میں شامل ہو کر بھی اگر نہ کروا سکے تو پھر تو ہمارے لیے ایک شرمندگی کا باعث ہے نا. تو ہم دیکھ رہے ہیں، ہماری ابھی کوئی ایک ہفتہ پہلے بھی پارٹی کی میٹنگ ہوئی جس میں ہم نے ڈسکشن کی کہ جی وفاق میں جو ہم سے وعدے کیے گئے تھے، جس طرح سے ہمیں وزارتوں کا کہا گیا تھا وہ ہمیں نہیں ملی، یا بہت سی اور چیزیں ہیں سی پیک کے حوالے سے، ان چیزوں پر عمل درآمد نہیں ہوا جو ہمارا معاہدہ ہوا تھا. تو ایک ہم موقع اور حکومت کو دیں گے، ان سے بیٹھ کر ہم نیگوشیٹ کریں گے، ہمارے اتحادی ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم بلوچستان کے مسئلے مسائل حل کریں، کسی ہم جھگڑے میں نہ جائیں. تو ہم ابھی لاسٹ ٹائم ایک کوشش کریں گے، ہم بیٹھیں گے، ملیں گے، اور ہماری باقاعدہ ایک ہوئی ہے کہ ہم پی ایم جناب عمران خان صاحب سے ملیں گے اور انہیں بتائیں گے کہ جی یہ مسئلے مسائل ہیں بلوچستان کے، اور ہم جو نمائندے یہاں آئے ہوئے ہیں اگر ہم یہ مسئلے مسائل حل نہیں کرتے تو آپ یقین جانیں بلوچستان کی عوام ہمیں وہاں رہنے نہیں دے گی. تو مجھے امید ہے کہ ہمارے مسئلے حل ہوں گے اور کوئی اس طرح کی نوبت نہیں آئے گی کہ ہم مخالفت میں جائیں. آپ کیا سمجھتے ہیں سی پیک کا دوسرا مرحلہ فیز 2 شروع ہو رہا ہے، بہت زیادہ وہاں پر بے روزگاری بھی ہے، گوادر کا مسئلہ آپ نے دیکھا، مچھیروں کو بے روزگار کیا گیا، اس کے اوپر احتجاج، کیا سمجھتے ہیں سی پیک فیز 2 سے بلوچستان کی محرومی یا ایک بڑھتے ہوئے مسائل، ایک طرح سے وہاں سے طرح طرح کی آوازیں بھی آتی ہیں آزادی کی، کیا وہ ان کے اوپر قابو پایا جا سکتا ہے؟ آپ دیکھیں سی پیک کا پہلا مرحلہ، سی پیک پر $62 بلین کی جو $62 بلین، ہاں 62، میں آپ کو وثوق سے کہتا ہوں $62 بلین میں سے $1 بلین بھی بلوچستان پر خرچ نہیں ہوا. اور آپ مجھے بتائیں جب سی پیک کا نام آتا ہے تو آپ کے ذہن میں کیا آتا ہے؟ خوشحالی. اور علاقہ کون سا آتا ہے؟ بلوچستان. ہاں، اور بلوچستان کا کون سا علاقہ؟ گوادر پورٹ. اگر ہم کہیں کہ سی پیک کا دوسرا نام گوادر کی وجہ سے سی پیک شروع ہوا. بالکل ٹھیک ہے. گوادر میں دیکھا آپ نے کس طرح سے مچھیرے رو رہے ہیں، سب نے ایک بنیادی ضرورت. اب بار بار یہ ایک بلیم دیا جاتا ہے کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد یہ صوبے کے ہاتھ میں، بھائی یہ $1 بلین آپ اسے جو ہے نا ملتان اور سکھر موٹر وے، ملتان فیصلہ آباد، ملتان جو ہے نا آپ اسلام آباد تک موٹر وے بناتے ہیں. ٹھیک ہے. بالکل. ہمارے یہاں جو بلوچستان کی ایک ہی شہر ہے جو کراچی سے کوئٹہ تک، اس کو ہم نے نام دیا ہے خونی شاہراہ. خونی شاہراہ کے لیے میں نے اس دن کتنا بڑا احتجاج کیا. آپ نے دیکھا، آپ دیکھیں اس کی سالانہ، ہمارے یہاں جو 10 سال میں دہشت گردی میں لوگ شہید ہوئے وہ 2300 ہوئے، اور اس خونی شاہراہ نے 4000 سے زیادہ لوگوں کی جانیں لی. بلوچستان میں ایسا کوئی بندہ نہیں جو اس خونی شاہراہ کا شکار نہ ہو. اب سی پیک کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ جی موٹر وے بن رہے ہیں پاکستان میں، خوشی کی بات ہے. میں تو کہتا ہوں کہ ٹھیک ہے، اگر ہمارے پنجاب کے بھائیوں کو، کے پی کے اور سندھ کے بھائیوں کو ملا ہے، ہمیں کوئی اطراع نہیں، ہم تو بہت خوش ہیں. جی یہ لو بس چل رہے، پتہ نہیں ہے گرین بس، میٹرو جو ٹرین. اب آپ دیکھیں پشاور میں شروع ہو گئی ہے جی یہ بسز، یہاں پنڈی میں، ملتان میں، اسلام آباد، لاہور، اسی طرح سے کراچی میں بھی. جی بلوچستان میں کہاں پتہ نہیں ہے. اب یہ سارے پروجیکٹ سی پیک کے تحت ہوئے ہیں، بلوچستان کا کہاں ہے نام. دیکھیں احساس محرومی آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ وہاں لوگوں میں بے چینی، یہی احساس محرومی ہوتی ہے. ایک اگر ہمارے یہاں سے کوئی آتا ہے گھومنے لاہور سے اسلام وہاں موٹر وے دیکھتا ہے تو وہ سوچتا ہے بلوچستان کا کہ جی
ہم بھی تو پاکستان کا حصہ ہے. بلوچستان پاکستان کا دل ہے اور بلوچستان کے لوگ اتنے پیار کرنے والے ہیں. سی پیک ہماری وجہ سے شروع ہوا اور ہمیں نظر انداز. یہی میں آپ کو کہتا ہوں جو سی پیک کا فیز 1 ہوا ہے اس میں سمجھتا ہوں یہ صرف اسے میں پی ٹی آئی کو قصوروار نہیں ٹھہراتا ہوں. اچھا. اس میں نون لیگ سابقہ حکومتیں بھی مطلب ہمارے یہاں جتنی حکومتیں فیڈرل کی آتی ہیں وہ ایک چیز پر متفق ہیں کہ بلوچستان کو ترقیاتی حوالے سے پیچھے رکھنا. صرف باتونی طور پر کہتے ہیں, جب بھی آتے ہیں کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کی ترقی ہماری اولین ترجیح ہے. اولین ترجیح تو آپ زمینی حقائق تو دکھائیں نا. آپ ہمارے یہاں جو ہمیں جو بیسک ضرورت ہے وہ تو دے نا. اب باتیں کرنے سے اولین ترجیح تو نہیں آئے گی لوگوں. اس سے پہلے دنیش صاحب آپ سنا ہے کہ ایک صوبائی اسمبلی کے بھی رکن تھے, تو آپ لوگوں نے وہاں پر قانون سازی کی ہوگی. کتنا آپ لوگوں نے کہا کہ صوبے کے یہ فنڈز اتنے آنے ہی چاہیے اور لگنے بھی چاہیے, کیونکہ دیکھا جائے تو وہی حالات ہے. میں کچھ عرصے پہلے گئی کوئٹہ, بڑا پسماندہ علاقہ تھا, جس طرح سے ہونا چاہیے تھا پروگریسو, مجھے بڑا شہر نہیں نظر آیا. باقی اضلاع کا آپ کو بہتر پتہ ہے. کیا سمجھتے ہیں صوبائی حکومتوں نے کہیں نااہلی نہیں کی یا لاپرواہی نہیں ہوئی؟ اب میں آتا ہوں یہاں پر, جیسے پہلے میں نے آپ کو بات کی, ہمیں یہاں پر کہا جاتا ہے جی آپ کو تو 18ویں ترمیم کے بعد تمام زیادہ فنڈ مل رہے ہیں اور وہاں تو آپ کے نواب سردار کھا جاتے ہیں, آپ لوگ کی حکومت نائل ہے بلوچستان کی. اچھا پہلے جب یہ باتیں ہوتی تھی, میں جب نہیں تھا ایز اے ایم پی اے, اب میں 2018 میں ایز اے ایم پی اے وہاں پر ہوا تھا, تو مجھے بھی ایسے ہی لگتا تھا. جب آیا تو پھر میں نے ایک چیز, میں آپ کو حیرانگی کی بات بتاؤں. آپ مجھے بتائیں, آپ کو پتہ ہے کہ بلوچستان کا سالانہ ترقیاتی بجٹ کتنا ہے؟ نہیں پتہ. 18ویں ترمیم کے بعد یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم نے دیے ہیں بہت زیادہ, صوبوں کو خود مختار کیے, ہمیں جو ترقیاتی فنڈ کے لیے پیسے ملتے ہیں نا 100 ارب محترمہ, اور 100 ارب میں سے بھی ہم 70 ارب خرچ کرتے پورا بلوچستان. آپ کے لاہور کا بجٹ جو صرف ایک لاہور سٹی کا 400 ارب ڈیولپمنٹ, ہمیں پورے بلوچستان کے لیے 100 ارب دیتے ہیں. اور یہ پھر کہتے ہیں کہ جو حکومت نائب, بھائی 100 ارب میں ہم کہاں, جو آدھا پاکستان ہے وہاں کی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم کہاں خرچ کر سکتے. یہی میں یہاں پر آیا ہوں, یہی یہاں کے ارباب اختیار کو میں سمجھا رہا ہوں کہ جناب یہ جو پینٹ ہے ایک آپ دے رہے ہیں, اس سے بلوچستان کی ترقی کبھی بھی نہیں ہو سکتی. اور اس طرح سے آپ کہہ رہے ہیں نا ایسا سے محرومی یا 18ویں ترمیم کو آپ بلیم دیتے, یہ جھوٹ کا پلندہ ہے. میں آپ سے کھل کر بات کرتا ہوں آن دا ریکارڈ. آپ کہیں 100 ارب سے زیادہ ہمارا ترقیاتی بجٹ بھی نہیں, اور اگر 100 ارب بھی ہوتا ہے تو اس میں سے بھی 60-70 ارب ریلیز ہوتا ہے. ہاں ریلیز ہوتے ہیں. تو اچھا, اور وفاق کہتا ہے جی ہم وفاق کے کبھی نواز شریف صاحب کے دور میں یا پی پی کے دور میں آتے تھے جی ہم نے کوئی 1100 ارب کا دے رہے ہیں پروجیکٹ, کوئی 500 اربوں کا دے رہے ہیں, مگر اس کے صرف اعلانات تک ہوتا ہے. کوئی بھی کسی بھی قسم کی اس میں سچائی نہیں ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وفاق کو سنجیدہ ہونا پڑے گا. بلوچستان کی اگر ترقی چاہتے ہیں تو بلوچستان کو جو دوسروں صوبوں کے برابر لانے کے لیے جو وفاق کا بجٹ ہے, کم از کم 10 سال تک آدھا بجٹ وہاں دینا پڑے. یہ ایک ضروری بھی ہے تاکہ لوگوں کو ان کے ثمرات مل سکے, لوگوں کو روزگار ملے گا تو بلوچستان اوپر آئے گا. دنیش صاحب, ایک بڑا مسئلہ بلوچستان کا وہاں پر دہشت گردی کا بھی ہے. بھارت کی جانب سے بار بار دہشت گردی کی کارروائیاں کروائی جاتی ہیں. حالیہ جو واقعات ہوئے, کیا سمجھتے ہیں کیا سی پیک کو خطرہ ہے یا سچ میں واقعی میں اتنی زیادہ پینیٹریشن ہو جاتی ہے بھارت کی جانب سے؟ ان سب چیزوں کا مستقل حل کب نکلے گا؟ ہم چاہتے ہیں کہ بلوچستان میں کسی کا بھی خون نہ بہے. تو دیکھیں, آپ بلوچستان کو دیکھیں, آپ سوشل اکنامک اور دوسرے جو احساس میں اس تناظر میں آپ دیکھیں نا کہ ہمارے لوگ کیوں اس رستے پر جا رہے ہیں. کیونکہ جب تک گھر کے لوگوں کی کوئی نہ ہو تو کوئی بھی, دیکھیں یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ انڈیا ہمارا ازلی دشمن ہے. بالکل ٹھیک ہے, وہ تو باز نہیں آئے گا نا. ٹھیک ہے, مگر کیا ہے, وہ کن کو استعمال کرے گا؟ ہمارے لوگوں کو استعمال کرے. اور وہ کون سے لوگ ہوں گے؟ جو کہ جن کے ساتھ کوئی زیادتی ہوئی گی یا جو بے روزگار ہوں گے, جو بالکل مایوس ہوں گے. ایسا ہی ہے نا. تو میرا بار یہاں کے اور فورسز کے حوالے سے میں آپ کو واضح کر دوں, کہیں بھی
کوئی بھی ملک اپنی فورسز کو اپنے عوام کے خلاف زیادہ انگیج نہیں کر سکتا. ہاں شرپسندوں کے میں کہتا ہوں کہ شرپسندوں کے لیے فورسز کا استعمال ہونا چاہیے مگر لانگ ٹرم میں نہیں ہو سکتا. اس کے لیے آپ کو پالیسیاں بنانی پڑیں گی, آپ کو لوگوں کو انگیج کرنا پڑے گا, آپ کو وہاں کے لوگوں کے مسائل حل کرنے پڑیں گے, وہاں کی بے روزگاری ختم کرنی پڑے گی, وہاں کے لوگوں کو ایک آنرشپ کا احساس دلانا ہوگا. میں کہتا ہوں یہ چیزیں ہو جائے نا تو میں کہتا ہوں انڈیا کیا کوئی بھی ملک آ جائے وہ یہاں پر لوگوں کو کچھ نہیں. اور بلوچستان کے لوگ جتنے پاکستان پرست ہیں, میں کہتا ہوں پنجاب کے لوگ بھی نہیں اتنے. یہ آپ آن ریکارڈ کہہ رہے ہیں؟ ہاں میں آپ کو آن ریکارڈ کہہ رہا ہوں, میں خود اس چیز کا گواہ ہوں. میں جب دیکھتا جب ہمارے یہاں 14 اگست کے ہوتے تھے, اپنی دکانوں کو سجاتے تھے, اپنے پاکستان کے پرچم کو بلند کر رہے, یہ ہماری جو تھوڑی یہاں پر جو یہاں کے جو بیوروکریٹ بیٹھے ہوئے ہیں نا, ان کی پالیسیوں کی وجہ سے یہ تھوڑی سی ڈسٹربینس ہوئی ہے, بے روزگاری بڑھی ہے وہاں پر. اب جب ایک شخص کو پینے کا پانی میسر نہ ہو, جوتی پیر میں نہ ہو, ٹھیک ہے, اور اس کے بچے بھوکے مر رہے ہیں, آپ کا دشمن بیٹھا ہوا ہے وہ پیسے دینے کے لیے تیار ہے, کیا کرے؟ نہیں, یہ ایک بڑا حل طلب توجہ طلب مسئلہ ہے کہ جب تک آپ کے غریب لوگ یعنی کہ جو غربت کی لکیر سے نیچے رہ رہے ہیں ان کو ایکسپلوئٹ کیا جاتا ہے. وہی تو اب یہاں کی میں نے پرسوں اسپیچ کی, یہاں کی سنجیدگی کا ایک اندازہ لگائیں. 70 دنوں سے ہمارے بلوچستان کے اسٹوڈنٹس یہاں آئے ہوئے ہیں, وہ کیا مانگ رہے ہیں؟ اسکالرشپ. جی, وظائف مانگ رہے ہیں. ہاں, اور یہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. یہاں کے پتہ نہیں کیا سے کیا ہرڈلز کریٹ کر رہے ہیں. مجھے سخت ایک پہلے تو ہنسی آئی, پھر سخت ایک مجھے افسوس ہوا. میں نے جب بیت المال کا ریکارڈ نکالا, اسلام آباد کے 4000 اسٹوڈنٹس کو اسکالرشپ دی جاتی ہے, اور آپ کو پتہ ہے پورے بلوچستان میں کتنے اسٹوڈنٹس کو دی؟ کتنوں کو؟ 200 اسٹوڈنٹس کو. یہ تناسب اتنا بڑا ہوا ہے. یہ میں آپ کو آن دا ریکارڈ کہہ رہا ہوں, آپ چیک کریں. اچھا جی, میں نے کہا کہ پھر اس کا مقصد ہے کہ اسلام آباد میں غربت بلوچستان سے زیادہ ہے, بلوچستان امیر ترین ہے, کہ آپ یہاں جو ہے نا ان کو 20 گنا زیادہ اسٹوڈنٹ. میں نے جب پوچھا کہ جی, بولتے ہیں جی اسلام آباد کے اسٹوڈنٹ قابل ہیں. بھائی قابل ہیں تو آپ ہمیں اپنے اسلام آباد کے برابر لے آئیں بلوچستان کو دوسرے صوبوں کے. بھائی جب نہیں ہے وہاں کے بھی اسٹوڈنٹ تو ہیں نا, غریب تو ہیں. بیت المال کا کیا مقصد کیا ہے؟ برابری لے کے آنا, برابری لے آئے نا. آپ اسلام آباد اتنا سا کیپٹل ٹیریٹری اور اس میں 4000, وہ اس لیے کہ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, ان کے رشتہ دار ہیں وہ سارے. یہ دیکھیں, یہ ناانصافیت جب تک ختم نہیں ہوگی, یہ چیزیں ختم نہیں ہوئی, بلوچستان کی بے چینی کو اس طریقے سے ایڈریس کرنا پڑے گا. دنیش صاحب, آپ کا تعلق اقلیت سے ہے. ایک پاکستان میں مذہبی انتہا پسندی کی ایک لہر آتی ہے, اس کو بھی ایک خصوص وقت کے اوپر استعمال کیا جاتا ہے, ہماری اقلیتوں کو ٹارگٹ بھی کیا جاتا ہے. کیا سمجھتے ہیں, کیا سچ میں پاکستان میں لوگوں میں اتنی عدم برداشت ہے کہ اپنے اقلیتی بھائی جو کہ مکمل پاکستانی ہیں ان کو ٹارگٹ کرتے ہیں, یا کوئی بیرونی ہاتھ ہیں؟ آپ بہتر اس کے اوپر روشنی ڈال سکتے ہیں. سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں, میں اپنے صوبے کے حوالے سے, ہمارے یہاں جتنی مذہبی ہم آئیں گی بلوچستان میں ہے, پورے پاکستان میں نہیں. میں ایز اے دنیش کمار آپ کو بتا رہا ہوں, کبھی مجھے محسوس نہیں ہوا بچپن سے لے کر آج تک. آپ کا تعلک کیونکہ امیر گھرانے سے ہمیں نہیں, امیر گھرانے کے علاوہ میں آپ کو بتاؤں, ہمارا وہاں پر ہنگلاج ماتا مندر ہے, بہت بڑا 5000 سال قدیم مندر ہے, کوسٹل ہائی وے لسبیلا ڈسٹرکٹ میں. وہاں 10 لاکھ لوگ آتے ہیں سالانہ, یاتری سندھ سے آتے ہیں, پنجاب سے, پورے پاکستان سے آتے ہیں. آپ کو پتہ ہے وہاں کی نگرانی یا کیئر ٹیکر کون ہے؟ وہاں کے بلوچ مسلم ہیں, وہ حفاظت کرتے ہیں, ٹھیک ہے. اور مزے کی بات بتائیں کہ ہم جب عید ہوتی ہے تو ہم اپنے مسلمان بھائیوں سے جا کر ملتے ہیں, ہماری دیوالی اور ہولی ہوتی ہے تو وہ آتے ہیں ہم. ایون مولوی حضرات وہ بھی ہمارے ساتھ آ کر گھل مل جاتے ہیں. مطلب اگر آپ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان میں کوئی عدم مساوات ہے, تو عدم مساوات جو ہے نا رحیم کے لیے بھی وہی ہے, رام داس کے لیے بھی وہی ہے. آپ کا تعلق تھوڑا سا میں جاننا چاہوں گی, کہاں سے ہے, گھر کس طرح سے رہا, کیسے سیاست میں آگے؟ بڑا مشکل کام ہے آنا, اور ایسے صوبے سے آنا جہاں پر کوئی اس طرح کی ٹریننگ نہیں ہوتی کہ آپ کو ٹرین کیا جائے, اسٹوڈنٹ لیڈرز نہیں تھے. ہم فیملی کے بارے میں جاننا چاہیں, کہاں سے آئے تھے؟ جی, ہماری جو فیملی ہے وہ بزنس سے تعلق رکھتی ہے.
میں ڈسٹرکٹ لسبیلا بلوچستان سے، میری پیدائش وہیں ڈسٹرکٹ لسبیلا سے ہے. تو ہمارے جتنے بھی فیملی ممبرس ہیں وہ اپنے بزنس وغیرہ، اور میرے رشتہ دار تھرو آؤٹ بلوچستان ہیں. میں نے جو شادی کی ہے وہ چاغی آپ نے سنا ہوگا ایران کے بارڈر سے. جی، ہمارا ایک کراچی سے ٹچ ہوتا ہے. میں جہاں پیدا ہوا اور میری شادی میں نے چاغی سے کی ہے، جہاں پر ریکو دیک اور سندھ کا ہے. تو اسی طرح سے میرے جو ریلیٹیو ہیں وہ نصیر آباد ڈویژن، جیسے استاد محمد جعفر آباد، وہاں پر بھی رہتے ہیں. اسی طرح سے کوئٹہ میں پڑھا ہوں، تو کوئٹہ میں بھی میرے ساتھ. تو بزنس فیملی تھی، تو آپ کو سیاست کا کیڑا تھا یا کیا اسٹوڈنٹ لیڈر تھے؟ وہ اس طرح میں نہ اسٹوڈنٹ لیڈر تھا نہ کچھ. مجھے 2015 میں سیاست میں آیا. میں نے سینٹ کا الیکشن لڑا تھا، ایک ووٹ سے میں ڈیفیٹ ہوئی مجھے. تو وہ اس لیے آیا تھا کہ ہماری جو منارٹی کی سیٹ ہوتی تھی اس پر اکثر ایسے سندھ سے لوگ آ کر براجمان ہو جاتے تھے. وہ ابھی آپ نے میرے سے پہلے یہاں بلوچستان کے 3 سینٹ منارٹی سے آ چکے ہیں. ابھی تک آپ نے کوئی نام تو نہیں سنا. انہوں نے کبھی بھی کوئی ایشو پر بولا تک نہیں. بالکل. تو اس حوالے سے میری یہ وہاں اس ٹائم ہوئی کہ یہ اگر ہم نہیں آئیں گے آگے بلوچستان کے لوگ تو یہ بھی ہمارے ساتھ زیادتی ہوگی، بلوچستان کی اقلیتوں کے ساتھ زیادتی ہوگی. تو پھر میں نے 2018 میں ایز اے میں MP وہاں سے ہوا. تو اس کے بعد پھر میں نے محسوس کیا کہ جی یہاں پر جو وفاق میں ہے یہاں ہماری نمائندگی، مطلب اگر آواز کوئی نہیں تھی ایز منارٹی اور ایز اے بلوچستانی. تو میں نے وہاں سے ریزائن دیا اور یہ کانٹیسٹ کیا، الیکشن کانٹیسٹ کیا. حالانکہ آپ کو میں مزے کی بات بتا دوں، ہمارے یہاں کچھ سینیٹر حضرات تھے، انہوں نے ریزائن کر کے وہاں MP شپ لی، کیونکہ وہاں پر آپ کام کر سکتے ہیں، فنڈ آپ کے پاس ہے، یہاں تو کوئی چیز ہے نہیں. مگر یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرا فیصلہ اچھا رہا. کم از کم آ کر میں اپنے صوبے کے لیے جو ہمارے بلوچستان کے لوگ محب وطن پاکستانی ہیں ان کے خلاف جو ایک یہاں پر ذہنیت بنی ہوئی ہے اس کو میں نے کاؤنٹر کرنا ہے. اور میں بات بتا دوں کہ یہاں کی جو بیوروکریسی، یہاں کی جو ارباب و اختیار بلوچستان کے ساتھ جو ظلم زیادتی کر رہے ہیں ان کا گریبان پکڑ کر میں نے لینا ہے. اور اس چیز کے لیے آپ دیکھیں گے میں قوم پرستوں سے زیادہ قوم پرست. آپ کے اوپر بھی نیب کیس بن جانا ہے پھر تو. بن جائے، اچھی بات ہے نا، بن جائے. میں تو کہتا ہوں کہ بلا شک بن جائے، مگر یہ میں اصولوں کے خلاف بلوچستان کا جہاں بھی کوئی ہوگا، میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پر جو بھی کوئی اگر بلوچستان کے حقوق غصب کر رہا ہے وہ پاکستان کا بڑا دشمن ہے. وہ پاکستان کا اتنا بڑا دشمن ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتی. کیوں کہ پاکستان کی ترقی جو ہے نا وہ بلوچستان سے گزر کر جاتی ہے. پاکستان کا جو دل ہے وہ بلوچستان ہے. پاکستان کو جو میں کہتا ہوں کہ پاکستان سے جو زیادہ محبت کرنے والے وہ بلوچستان میں. یہ جو کچھ لوگوں کی آپ باتیں کرتے ہیں نا وہ اقلیت میں ہے، وہ ان کی اتنی بڑی وہ ہے ہی نہیں. مگر آپ دوسرے بھی تو دیکھیں بلوچستان کے لوگ جو یہ میں ایک بات آپ کی توجہ سے پنجاب کے لوگوں کو، سندھ کے اور KP کے کو بتانا چاہتا ہوں کہ جو آپ سکون کی نیند سو رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ ہم بلوچستان والوں کی. ہم نے بلوچستان کے لوگوں نے 2 بارڈر سنبھالی ہوئی ہے، ایران اور افغانستان. آپ دیکھیں جب بھی چیف آف آرمی اسٹاف جاتے ہیں یا وہاں پر ہماری فوجی اسٹیبلشمنٹ جاتی ہے تو وہ کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے قبائلی لوگوں کا اگر ہمارے ساتھ نہ ہو تو یہاں بڑی مشکلات. تو سپاہ سالار اس کو تسلیم کرتے ہیں. تسلیم کرتے ہیں نا. سپاہ سالار کہتے ہیں کہ جی بلوچستان کے لوگوں کی بڑی قربانی ہے کہ وہاں پر یہ بارڈر سنبھالے بیٹھے ہوئے ہیں. جو دہشت گرد داخل ہونا چاہتے ہیں وہاں کے بلوچستان کے قبائلی روکتے ہیں. اگر نہ روکے تو وہ تو آ کر پنجاب میں بھی آئیں، KP میں بھی آئیں، سندھ میں بھی آئیں. تو ہم بلوچستان کے لوگ قربانی. سیاسی سفر دنیش صاحب مشکل نہیں رہا آپ کا، بڑا آپ نے پروگریسو پولیٹکس میں انٹر ہوئے، گھر فیملی جو ہے وہ متاثر نہیں ہوتے؟ ہاں وہ تو دیکھیں ڈیفینیٹلی میری مسز کو تو شکایت ہوتی ہے کہ آپ سارا دن نہ اپنے فیملی کو توجہ دے رہے ہیں نہ کچھ. تو یہ چیزیں تو ڈیفینیٹلی ہے. سیاست میں آنا ہے تو میں یہی کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنا ایک سیٹ اپ بنا لی. اب میں سیاست کو ایک خدمت کے طور پر دیکھ رہا ہوں کہ میں نے اپنے صوبے کی، اپنے ملک کی خدمت کرنی ہے. میں چاہتا ہوں کہ میری وائس پوری دنیا میں جائے کہ جی ہم ایز اے منارٹی کہ ہم پر کوئی کسی قسم کا
وہ نہیں ہے. جس طرح سے پاکستان کا آئین ہمیں اجازت دیتا ہے تحریر اور تقریر کی آزادی, تو ہم اپنی دیکھ رہے ہیں. میں نے اس طرح تو وہاں پر انڈیا کو مسلمانوں کو آزادی نہیں, جیسے میں یہاں بات کرتا ہوں. بالکل, یہ ایک دنیش صاحب آپ کو کریڈٹ چاہتا ہے کہ آپ سب سے بڑے فورم کے اوپر آ کے عوام کی نمائندگی کرتے ہیں, عوام کی. اور میں نے یہ تمام دنیا کو پیغام, دیکھیں اب جہاں پہلے آپ نے ایک کوشچن کیا تھا نا کہ جی منورٹیز کے حوالے یا انتہا پسندی, شدت پسند, تو دیکھیں ہے ایسے نہیں کہ میں کہوں کہ نہیں ہے, مگر وہ بھی چند. اب اس طرح سے آپ اپنا سوچیں, یا کسی بھی جو مظلوم طبقہ ہے مسلم, ان پر نہیں ہوتا کہ یہاں پر زیادتی ہوتی ہے نا. اگر میں یہی کہتا ہوں کہ رام داس پر زیادتی ہوتی ہے تو خلیل الرحمان پر بھی زیادتی یہاں پر, تو جیکب پر بھی ہے. اب اس طرح سے کہ نہیں جی یہاں پر میں نے اسٹیٹس نکالے تھے کہ جی قتل یہ وہ, تو ویسے تو ہماری 4% آبادی ہے. اگر 100 مسلم یہاں پر قتل ہو جاتے تو اس میں 4 کوئی اقلیت کے ہونے چاہیے نا, ہمارے 1% بھی وہ نہیں ہے. تو اس کا مقصد یہی ہے کہ یہ سمجھے سماجی طور پر, مذہبی طور پر ہے تھوڑا بہت استعمال ہو جاتا ہے, وہ مطلب تھوڑا بہت اس کو جس طرح سے اب ایک پروپیگنڈا کیا جاتا ہے نا, میں کہتا ہوں وہ نہیں ہے. تھوڑا بہت جو ہے نا سندھ میں ہے اور پنجاب میں ہے, جو زبردستی جو فورس کنورژن جو ہے, وہ اس حوالے سے کچھ کیسز ہیں جن کا میں کہتا ہوں جن پر ہمیں توجہ دینی چاہیے. باقی میں اپنے صوبے کی حد تک آپ کو مطلب 100% گارنٹی دیتا ہوں کہ اچھا اس کی اور مثال دیتا ہوں کہ ہماری جو وہاں پر ہندو برادری ہے بلوچستان کی سب سے قدیم, ان کے 90% لوگ جو ہے نا ویل سیٹلڈ ہیں. مطلب کہ وہ 10% میں کہتا ہوں کہ غریب غربت کی لکیر سے نیچے ہوں گے, مگر 90% بزنس کر رہے ہیں اور اچھا خاصا بزنس. ایک طرف ہم بدنام ہوتے ہیں, ہمارے خلاف بھارت پروپیگنڈا کرتا ہے, جبکہ بھارت میں ایک بچی جو حجاب کر رہی ہے اس کے خلاف پورا بھارت جو ہے ایک ہندتوا کی سوچ سامنے آ جاتی ہے. دیکھیں پتہ ہے کیا ہے, وہاں پر بھی 2 طبقے ہیں. جس طرح سے ہمارے یہاں انتہا پسند ہے, وہاں پر بھی یہ جو BJP اور RSS. اب وہاں پر بھی یہ ہے کہ ان کے نظریے سے پورا انڈیا تو مطلب وہ متفق نہیں ہے. وہاں پر بھی آوازیں اٹھتی ہیں ان کے خلاف. اور میں آپ کو بتاؤں وہاں پر جو دلت, جو اچھوت جن کو کہتے ہیں, ان کے ساتھ اتنا ظلم ہوتا ہے کہ وہ آپ سوچ نہیں سکتی. تو عالمی دنیا اس کے اوپر ایکشن کیوں نہیں لیتی؟ عالمی دنیا دیکھیں, عالمی دنیا وہ یہ نہیں دیکھتی, وہ اکنامکس دیکھتی ہے. عالمی دنیا تجارت دیکھتی ہے. میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہم تب تک مضبوط نہیں ہوں گے جب تک ہم فنانشلی, ہمارا ملک جب تک اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں, جب تک ہم قرضے لیتے رہیں گے ہمارے ساتھ یہی ہے. ہم دنیش صاحب فیٹف کی گرے لسٹ میں ایک عرصے سے مینٹینڈ ہیں, اس سے کیسے نکلا جائے؟ فیٹف کی دیکھیں اس میں کچھ ہمارا اپنا بھی قصور ہے. ہم نے وہ خیال نہیں, کچھ ہمارے دوستوں کا جو چاہتے ہیں کہ بربادی کی طرف جائے, تو وہ وہی ہے. اب دیکھیں ہمیں چاروں طرف سے ایک شکنجے میں کس رہے ہیں نا. اب اس لیے میں نے پرسوں بھی کہی بات سینٹ میں, ہمارے لوگوں نے اتنی بدتمیزی وہاں پر ہمارے اپنے سینیٹرز نے کہ جی جو ہے نا 2% کے سیاستدان, وطن فروش, غدار, چور. میں نے کہا خدا کو مانو بھائی ان چیزوں سے نکلو. وہاں عالمی لیول پر ہمارے لیے کیا ہو رہی ہے, اور ہم ایک دوسرے کی ٹانگیں کھینچنے میں بیٹھے ہوئے ہیں. ہمیں بیٹھ کر ایک لائے عمل بنانا چاہیے, چاہے سیاستدان ہو, چاہے فوجی ہو, چاہے جو بھی ہو, جتنے بھی اسٹیک ہولڈر ہیں, بیٹھ کر پاکستان کے مفاد میں کہ پاکستان کے لیے اسٹیم کیا ہے, اور ہمیں عالمی سازش سمجھ کر ایک واضح طور پر لائے عمل بنانا چاہیے. مگر ابھی تک ہم انہی چیزوں میں لگے ہوئے ہیں. مجھے تو سخت افسوس ہوتا ہے کہ یہ ایوان بالا میں اس طرح کیا. آپ کے اوپر بھی بڑی تنقید ہوتی ہے, اس کو کیسے لیتے ہیں آپ؟ گھر آ کے غصہ کرتے ہیں یا ناراض ہوتے ہیں سینیٹر سے؟ مجھ پر جو تنقید ہوتی ہے نا, میں اس کو اپنی اصلاح کے لیے سمجھتا ہوں. میں تنقید سنتا ہوں اور اس پر میں دیکھتا ہوں کہ کیا ہوئی. اگر تنقید انہوں نے اچھی کی ہے بھی میں ویلکم کرتا ہوں, اور غلط کی ہے بھی ویلکم کرتا ہوں. میں مایوس نہیں ہوتا. میں کہتا ہوں جس طرح سے مجھے ٹریزری بینچز سے بار بار آتا ہے, میں مایوس نہیں ہوں, کیونکہ اگر میں مایوس ہو گیا تو پھر میرا یہاں مقصد ہی نہیں ہے نا آنے کا. یہ تو کوشش کریں گے کہ یہ مایوس ہو,
مگر میں ان کو بتاؤں گا کہ دنیش کمار بلوچستان کی بات اقلیت کی بات کبھی بھی نہیں چھوڑے گا. نہیں، یہ ایک بڑا کاز ہے آپ کا سیاسی جماعتوں سے اوپر جا کے، لیکن بات پھر وہی آ جاتی کہ کہیں نہ کہیں سیاسی جماعتیں بھی سنجیدہ نہیں ہوتی، یا وہ ایک پیج کے اوپر آ کر نہیں بیٹھتی جہاں پر ہماری پاکستانی قوم کی بات ہوتی ہے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کوئی نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اس کے اوپر؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں نا، نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے. وہ میں بھی اس چڑیا کی طرح آگ جل رہی تھی، وہ اپنی چونچ میں جا کر پانی پھینک رہی تو کسی نے پوچھا کہ بھائی آپ کے پانی سے تو یہ آگ تو نہیں بجھے گی. تو اس نے کہا میں تو اپنا فرض پورا کروں جا کر آگ کو بجھانے کا. اب بجھے نا، میں بھی کوشش کر رہا ہوں کہ ہم سیاستدان یا دوسرے اپنے جو نیشنل ڈائلاگ ہونا چاہیے اس چیز پر. اور پاکستان کے حوالے سے ہم نے ایک سنجیدہ پاکستان کے حوالے سے، کیونکہ یہ ہمارا مدر وطن ہے، ہماری ماں ہے، یہ اگر ہم اس کے حوالے سے بیٹھ کر سوچیں اور نہ بیٹھیں تو میں کہتا ہوں کہ تاریخ میں ہمیں جو ہے نا برے الفاظ میں ایک تاریخ جو ہے نا ہم پر بدنامہ داغ لگا دے گی کہ انہوں نے ملک کے لیے کچھ نہیں کیا، اپنی ماں کے لیے کچھ نہیں کیا. ریاست کا ایک کردار ماں کا ہوتا ہے، یہ ایک بڑا ضروری ہے کہ ریاست جو کہ اپنا کردار ادا کر رہی ہے. سیاسی جماعتیں یا وہ ایک جسے کہتے ہیں کہ اپنی لیگ پولنگ میں یا اقتدار میں آنے کے لیے، آپ نہیں سمجھتے کوئی ایسی پالیسی ہونی چاہیے کہ پاکستان میں کسی کو غدار نہ کہا جائے اور کسی کو اپنی وفاداری ثابت نہ کرنی پڑے؟ اب اس دن ایک میں دلچسپ واقعہ سنا تو ایک ہمارے مولوی حضرات بیٹھے تھے تو اس طرح سے فضول میں باتیں کر رہے تھے. وہاں کسی ہم میٹنگ میں بیٹھے ہوئے تھے جی، وہاں پر انڈیا میں مسلمانوں پر یوں ہو رہا ہے اور یہاں پر اقلیتوں کو اس کے خلاف یہ کرنا پڑے گا، یوں کرنا پڑے گا. مجھے آیا غصہ. میں نے کہا مولوی صاحب، وہاں جو ہو رہا ہے انڈیا میں وہ انڈیا جانے، ان کا کام جانے. پاکستان میں ہمیں کسی کو سرٹیفکیٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہمارا سرٹیفکیٹ پاکستان کا جھنڈا ہے. پاکستان کے جھنڈے میں سفید رنگ ہم اقلیتوں کا ہے، پوری دنیا میں کہیں نہیں ہے. تو میں نے کہا یہ اپنا وہ سنبھال کر رکھو، ہم محب وطن ہیں، ہمیں کسی کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ایسی بات ہے آپ لوگوں کو قائل کر پائیں گے؟ بھائی میں تو دیکھیں، یہ تو میں چیز یہی تو کہہ رہا ہوں کہ ہم اگر ایز اے منارٹی، آپ کہیں نا ایز اے منارٹی، میں کہتا ہوں کہ ہمارے جو جتنے بھی پاکستان میں ابھی 1 کروڑ کے قریب ہے ہماری منارٹی، آپ دیکھیں کہ ہر شعبے میں ہمارے یہاں آپ جائیں گے. میں آپ کی پنجاب کی مثال دیتا ہوں. آپ گجرانوالا، یا مجھ سے ایک ملا کہ گجرانوالا میں کہ سر آپ فلاں وہ اقلیت کے بندے کو جانتے ہیں خضدار میں نے کہا ہاں میں جانتا ہوں. مطلب 30 سال سے ہمارا کاروبار چل رہا ہے، ایک دوسرے کی شکل نہیں دیکھی، ہم کروڑوں روپے کے اس کو ادھار دیتے ہیں، مگر آج تک ہماری تو ہمیں اقلیت کو ایک ہے کہ ہم پر لوگ اعتماد کرتے ہیں. اور جب کبھی ملک کے حوالے سے بات آتی ہے تو آپ دیکھیں کہ سب سے پہلے ہمارے جو میڈیکل کے حوالے سے ہمارے ڈاکٹرز ہیں، نرسز ہیں، یا کہیں بھی ہم تاجر ہیں، ہم ملک کے حوالے سے ہم اپنے مسلم بھائیوں سے بھی آگے ہیں. پھر ایک مسئلہ ہے، کہتے ہیں کوٹا سسٹم جو ہے وہ 5% کوٹا اقلیتوں کا ہے. ایک ڈیمانڈ بھی ہے تمام اقلیتوں سے کہ اس کو بڑھنا چاہیے. صوبے کی سطح پہ بھی، وفاق میں بھی ملازمتوں میں مسائل ہیں یا پوسٹنگ بڑی کم ہوتی ہیں، نشستوں کے اوپر اپلائی نہیں کر پاتے. آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو واقعی 5% سے بڑھنا چاہیے کوٹے کو؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر اس 5% کوٹے پر عمل درآمد کیا جائے بھی وہ بہت ہے. بڑھنے کی بات تو آپ چھوڑیں، کیونکہ یہی تو میں کہہ رہا ہوں. یہاں پر جو یہ ہمارے اسلام آباد کے بابو ہیں، ہمارے بلوچستان کا کوٹا ہڑپ کر جاتے ہیں اقلیتوں کو. تو اور اب چھوڑیں، اب آپ مجھے بتائیں، یہ لوگ یہی چیزیں میں لے کر آیا ہوں. اب میں نے کویسچن پٹ اپ کیے ہیں جی. آپ مجھے بتائیں کہ 40 وزارتیں ہیں جی، 40 سیکٹریز ہیں، اس میں کوئی بھی مجھے اقلیت کا دکھائیں یا بلوچستان کا دکھائیں. بلوچستان کا ایک سیکٹری ہے سر، کہاں ہے بھائی؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ یہاں ناجائز. اور دوسرا میں ابھی آپ کے توسط سے اس دن بھی میں نے کی تھی، ہماری ایک مینٹلٹی بنی ہوئی ہے، کیا کرتے ہیں جی 5% کوٹا پورا کرنے کو جب بھی لکھتے ہیں خاکروں کی پوسٹ لکھ دیتے ہیں جی یہ صرف غیر مسلم ہوں گے. میں نے اس دن تقریر کی، آپ میری اسپیچ دیکھیں آن دا فلور. میں نے کہا جی یہ ہماری تذلیل نہ کریں، یہ جو تذلیل کریں ہم انہیں کھینچیں گے. یہ اگر خاکروں میں تو سب کے لیے، کیا اسلام میں نہیں ہے کہ صفائی نصف ایمان کس میں ہے؟ اسلام میں. ہاں، جب آپ ہمیں کہتے ہیں کہ دوسری جات میں آپ کا 5% کوٹا ہے تو خاکروں میں ہمارا 95% ہمارے مسلم بھائی کریں.
ہم تو نہیں کہ مگر اس طرح سے لکھنا یہ اقلیت کی تذلیل ہے. اس سے پتہ ہے کیا ایک غلط میسج پوری دنیا میں جاتا ہے. جہاں ہم بات کرتے ہیں کہ جی قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیں جب 11 اگست 1947 سندھ اسمبلی میں کہا تھا کہ یہاں پر جو ہے نا تمام شہری برابر ہیں, ہندو اپنے مندر میں جانے کے لیے آزاد ہے, کرسچن اپنے چرچ میں جانے کے لیے, سکھ اپنے گردوارے میں, مسلم اپنے مسجد میں, اور ریاست کا ان کے ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہوگا. ٹھیک ہے, تو یہ جو چھوٹی چھوٹی غلطیاں ہیں نا, آپ کہہ رہے ہیں نا ان چیزوں کو ہم نے سدھارنا ہے. یہ غلطیاں جا کر پوری دنیا میں ہمیں بدنام کرتی ہیں. آخری سوال دنیش صاحب, یہ بابو کلچر کی آپ بات کرتے ہیں کہ جو شدید مسائل ہیں بیوروکریسی کے وہ چلنے نہیں دیتے ہیں, آپ کمیٹیوں میں بھی ان چیزوں کو ٹیک اپ کرتے ہیں, فلور میں بھی ٹیک اپ کرتے ہیں, آپ کوئی ایسا بل لے کر آ رہے ہیں جس میں کوئی کافی ساری چیزوں میں کلیئرٹی آ جائے, کوئی تیاری کر رہے ہیں آپ؟ دیکھیں جی, ابھی اس دن بھی میں ایک بل لے آیا کہ ہم نے جو سینٹ کے حوالے سے کہ کافی چیزیں سینٹ کو کوئی اہمیت نہیں دی جاتی, جس طرح سے فنانس بل اور کوئی بھی صرف تجاویز دی جاتی ہیں. ہاں, صرف تجاویز دی جاتی ہے. اب اس حد تک کہ مڈ ایئر جو ڈیولپمنٹ اسکیموں پر جو عمل درآمد ہوتا ہے نیشنل اسمبلی کو, تو اس کی کاپیاں دی جاتی, ہمیں بھی نہیں دی جاتی. اس سلسلے میں میں نے ایک بل وہ یہاں سے کمیٹی کے سپرد کر دیا گیا ہے. اسی طریقے سے منورٹی کے حوالے سے میں تیاری کر رہا ہوں کہ کافی چیزیں ہیں جن پر ہمارے کوٹے پر عمل درآمد, یا بلوچستان میں جو ہمارے جابس کا حصہ ہے, یا میں نے اب یہ کیا ہے کہ جی فارن آفس میں یا بیرون ملک جو ہمارے یہاں ہیں مشنز ہیں, اس میں نہ بلوچستان کی نمائندگی نہ منورٹیز کی ہے. اور اسی طرح سے ابھی 11 لاکھ پچھلے سال 11 لاکھ لوگ گئے تھے اوورسیز پاکستانی کے تھے باہر بیرون ملک. میں نے یہ بھی کوشچن پٹ اپ کیا کہ جی بلوچستان اور اقلیتوں کے ہمیں بتائیں کہ کتنے لوگ گئے. میں آپ کو ابھی کہہ دیتا ہوں, ابھی تک اس کا جواب نہیں ہے, وثوق سے کہہ دیتا ہوں کہ 1 سے 2% سے زیادہ نہیں ہوگا. اچھا, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ بھائی اگر سارے مسائل کی جڑ یہاں کی بیوروکریسی کی سوچ ہے. اچھا, مجھے تو یہ اسٹیبلشمنٹ ہمارے جو ہیں ادارے, وہ جب جاتے ہیں چیف آف آرمی اسٹاف وہاں کی پسماندگی دے کر, وہ تو سر توڑ کوشش کر رہے ہیں, مگر یہاں پر ایسی پٹیاں پڑھائی جاتی ہیں. وہی کلچر ہے. وہی. دنیش صاحب بہت شکریہ, اللہ کرے کہ جو آپ کا مشن ہے اس میں آپ کامیاب ہوں اور عوام کے لیے بہتر قانون سازی کر سکیں. ویورز, یہ ہیں دنیش کمار صاحب جو کہ بلوچستان کی غیور عوام کی نمائندگی کر رہے ہیں سینٹ میں, اور یہی چاہتے ہیں کہ جہاں پر بات ہو بلوچستان کی, جہاں پر بات ہو اقلیتوں کے حقوق کی, وہاں پر ان کے حقوق بالکل بھی سلب نہ کیے جائیں. مجھے دیں اجازت, اللہ حافظ.